बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सियासी बैठक में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर अली जंजुआ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बराबरी पार्टी पाकिस्तान के मैनिफेस्टो के ऊपर। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर शहनाज खान साहिबा, जो कि फाउंडिंग मेंबर भी हैं बराबरी पार्टी पाकिस्तान की और वाइस चेयरपर्सन हैं। यूएस के अंदर डॉक्टर की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और पाकिस्तान के अंदर आधा वक्त ये अपना गुजारती हैं सियासी एक्टिविटीज़ के लिहाज से। और यूएस के अंदर बहुत सी तंजीमों के अंदर हम इन्हें एक्टिव भी देखते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज चूँकि आपसे एक तफसीली गुफ्तगू होगी बराबरी पार्टी पाकिस्तान के मैनिफेस्टो के अंदर। ये मेरे सामने मौजूद है बराबरी पार्टी पाकिस्तान का मैनिफेस्टो। मुआशी जबर का खात्मा जो है हमारा अव्वलीन जो है वो मकसद है। ज़मीन और ज़री इस्लाहात, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, सनत व तजारत, टैक्स, बेरोज़गारी और नौजवान, कम अज़ कम आमदनी, तालीम, सेहत, ख़वातीन के हकूक़, मेहनत कशों के मसाइल, अक़लियतें, तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात। इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर कोई पार्टी बात नहीं करती, हम उनको डिस्कस करेंगे। नौजवानों पर भी हर कोई बात कर लेता है, ख़वातीन पर भी बात करता है, सेहत पर भी बात करता है, तालीम पर भी बात करता है, टैक्स पर भी कुछ लोग बात करते हैं। लेकिन इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ज़मीन और ज़री इस्लाहात पर आज तक किसी पार्टी ने बात नहीं की, सनत और तिजारत पर कोई पार्टी नहीं बात करती, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर कोई पार्टी बात नहीं करती, कम अज़ कम आमदनी जो कि इस वक्त तकरीबन 32 से 35 हज़ार रुपये है, उस पर कोई बात नहीं करती, जो कि वो भी लोगों को नहीं दी जा रही। इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कम अज़ कम आमदनी पर हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, कम अज़ कम आमदनी कितनी होनी चाहिए आपके लिहाज से? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये कम अज़ कम आमदनी का कॉन्सेप्ट है, यही प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि कम अज़ कम आमदनी कौन तयन करता है, मतलब कौन फ़ैसला करता है कि कम अज़ कम आमदनी क्या होनी चाहिए? ये वो लोग फ़ैसला करते हैं जो इस आमदनी में गुजारा भी नहीं कर सकते, एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। मतलब ये वो लोग हैं जो असेंबली में बैठे हैं, जो अरब खरब पति हैं, जिनकी बड़े बड़े कारोबार हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं। ये कह रहे हैं कि एक आम बंदे को 32,000 में अपनी फैमिली के साथ गुजारा कर लेना चाहिए। जब इनसे कहा जाता है कि आप 32,000 में ज़रा एक फैमिली का बजट बना के दे दो, तो वो नहीं बना सकते। तो ये इट इज़ रिडिकुलस एंड इट इज़ एक्चुअली डिग्रेडिंग कि आप ये कह रहे हो लोगों को कि आप इसमें गुजारा कर लो और ख़ुद आप जो है वो ऐशो अशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो एक तो ये बात है। बराबरी पार्टी पाकिस्तान जब बात करती है और ये मैं आपको बता दूं कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त बराबरी पार्टी मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले बनी थी उससे। तो उसमें हमने कहा था कि 50,000 होनी चाहिए, कम अज़ कम आमदनी जो है वो 50,000 होनी चाहिए। अब हम बात करें 6 साल बाद, और आपको पता है कि महंगाई की शरह कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो हम कहते हैं कि इस वक्त जो कम अज़ कम आमदनी है वो 1 लाख होनी चाहिए। अच्छा, जब हम 1 लाख आमदनी की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि इस आमदनी को कनेक्ट करना चाहिए जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है या महंगाई होती है। मतलब महंगाई की शरह अगर 10 गुना बढ़ी है तो फिर आमदनी भी 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। फिर जब हम कहते हैं कि कम अज़ कम आमदनी इतनी होनी चाहिए, तो हम उसमें ये प्रिज्यूम करते हैं, या जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें बच्चों को, लोगों को तालीम मुफ्त मिलेगी, सेहत मुफ्त मिलेगी। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें उनको एज अ ह्यूमन राइट मिलेंगी, उनको इस मुल्क का शहरी होने के हवाले से वो सब चीज़ें उनको मिलेंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि चलो 1 लाख में इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो एक इतनी पूरी हो जाए कि इंसान बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन मैं आपको एक और भी बात कहूँगी जो इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त दुनिया में ना ये जो कम अज़ कम आमदनी है, इसका कॉन्सेप्ट ही रिजेक्ट हो चुका है। इस वक्त बात हो रही है लिविंग वेज की, मतलब वो आमदनी जिससे कि एक इंसान एक बाइज़्ज़त खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। तो लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट जो है इस वक्त डिस्कशन हो रही है। उसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे बात हो रही है जिसको UBI कहते हैं। यहाँ पे तफसील से बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग ख़ुद इसको ज़रूर आप नेट पे जाके सर्च करें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है, फिर आप लिविंग वेज क्या होती है। अभी बिलावल भुट्टो ने अपने जो 10 नुकात बोले हैं उसमें ये कहा उसने कि 5 साल में हम
جو کم از کم آمدنی یا سرکاری ملازموں کی جو تنخواہیں ہیں وہ ہم دگنی کر دیں گے. اب ان سے یہ کوئی پوچھے کہ 5 سال میں آپ جب دگنی کر دیں گے تو 5 سال میں تو اگر مہنگائی کی شرح 100% زیادہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو مطلب یہ جو ہے یہ باتیں سوچنے والی ہیں. اب تو اس لیے یہ جو باقی لوگ بات کرتے ہیں نا منیمم ویج کی اور آمدنی کی اور تنخواہوں کی، یہ ایک صرف سپرفیشل باتیں ہوتی ہیں. اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے جو کہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، جس کا میں نے ذکر کیا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے 50,000 آمدن جو کہ آپ نے پہلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں نعرہ لگایا تھا کہ کم از کم آمدن جو ہے وہ 50,000 ہونی چاہیے، یہ کسی فارمولے کے تحت آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اتنی آمدن ہونی چاہیے اور اب جو ہے وہ 1 لاکھ ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے سونے کی قیمت سے اس کا وہ تعین کیا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ اصل میں اس کا تعین آپ ایک اس پہ کر لیتے ہیں اسٹینڈرڈ پہ، لیکن پھر آپ اس کو اٹیچ کرتے ہیں کاسٹ آف لیونگ پہ، مہنگائی پہ، کہ تاکہ مہنگائی اگر زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کی انکم اسی حساب سے انکم زیادہ ہونی چاہیے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. کم از کم آمدن جو ہے وہ ایک تولہ سونے کے برابر ہونی چاہیے. اور بڑی حیرت کی بات ہے ناظرین، یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی تو میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی. استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین ہیں جو کہ علیم خان صاحب، انہوں نے اپنے ایک جلسے کے اندر نعرہ لگایا میں کم از کم آمدنی جو ہے وہ 50,000 کر دوں گا، مجھے ووٹ دو. ارے بھائی، آپ کی اپنی فیکٹریاں ہیں، اپنے ملازموں کی تنخواہ تو آپ پہلے 50,000 کم از کم کریں، اس کے بعد آپ یہ نعرہ لگاتے اچھے بھی لگیں گے. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ زمین اور زرعی اصلاحات جس پر کوئی پارٹی بات نہیں کرتی، اور میرا خیال ہے کہ جواز صاحب نے ایک کیس بھی فائل کیا تھا اس پر ہی، زمین اور زرعی اصلاحات پر ہی، میرا جہاں تک خیال ہے. تو اس پر آپ کی پارٹی کے پاس کیا منشور ہے اور آپ اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیے، منشور بنانے سے پہلے آپ کو اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے نا، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی حدود و اربہ ہے، اس کی باؤنڈریز ہیں جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. اب اس پاکستان میں اس وقت اگر 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اور آئندہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کرے کہ اتنی تیزی سے آبادی نہ بڑھے کیونکہ اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن آئندہ سالوں میں جب آبادی زیادہ ہوگی، جو نئی جنریشن آئے گی تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. تو سوال یہ ہے کہ کیا زمین پہ ان لوگوں کا فری ہینڈ ہونا چاہیے یا ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جتنی زمین مرضی خرید لیں جن کے پاس پیسہ ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ اگر میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، فرض کیا میں پاکستان کی ہر جہاں زمین اس وقت فری ہے میں وہ جا کے خرید لوں، تو اس کا مطلب کہ پاکستان تو پھر میرے کنٹرول میں آ جائے گا نا اگر ہم اس طرح سے زمین کو دیکھیں. تو دیکھیے، زمین جو ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم یا ملک کے لیے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہوتا ہے، اس کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا ہوتا کہ وہ جس کی مرضی، جس کے پاس پیسہ، طاقت، دولت ہو، وہ اس کو ہتھیا لے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 1 زرعی اصلاحات، جس کا کہ بہت مطلب جب سے پاکستان بنا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، 2-3 دفعہ اٹیمپٹ بھی ہوئی ہے اس پہ، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتا تھا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے اس طرح سے، اسپرٹ میں نہیں ہو سکے. تو بات یہ کہ جب ہم زرعی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم زمین کو 2 طرح سے دیکھ لیتے ہیں، ایک وہ جو آپ کی زرعی زمین ہے اور ایک دوسری جو ہے جو آپ کے شہروں میں جو اربن لینڈ ہے، اور ان بٹوین وہ لینڈ ہے جو کہ اس وقت اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے. تو جہاں تک زرعی زمین کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جاگیرداری سسٹم یا وڈیرہ شاہی جس کو کہا جاتا ہے، وہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک رائج ہے. اب کچھ جو ہیں معیشت دان یا کچھ ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا اب وہ اثر نہیں رہا، یا لوگوں کے پاس اتنی بڑی بڑی جاگیریں نہیں رہیں کیونکہ وہ تقسیم ہوتی گئی ہیں جنریشنز کے ساتھ. لیکن دا پرابلم از کہ بے شک زمین کی تعداد یا جو رقبہ ہے وہ کم ہو گیا ہو، لیکن اس کا جو سماجی امپیکٹ ہے، جو سیاسی امپیکٹ ہے زمین کا، وہ ابھی تک اسی طرح سے موجود ہے. مطلب زمین کی ملکیت اس ملک میں ایک علامت ہے اثر و رسوخ کی، طاقت کی، جو سماجی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی اپلیکیبل ہے. تو جہاں جہاں پاکستان میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں جا کے، جس میں کہ سندھ، اندرون سندھ جو ہے یا ساؤتھ پنجاب ہے،
یا جہاں جہاں سرداری یہ قبائلی نظام ہے جہاں طاقتور لوگ کنٹرول کرتے ہیں زمینوں کی, وہاں پہ انسانوں کی اوپریشن ہے, ایکسپلائٹیشن ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو جاگیرداری نظام یا جو زرعی اصلاحات ہیں اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک جاگیرداری نظام میں, وڈیرہ شاہی میں ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے جو کہ لوگ صدیوں سے اس نظام میں رہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو بالکل ہی محکوم, کمتر, اوپریسو سمجھ کے ان کی جو قوت کیا کہنا چاہیے احتجاج ہوتی ہے یا ان کی قوت اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ایکسپلائٹ ہوتی ہے, اور وہ ان کو اپنا انداتا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو اپنا مائی باپ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس نظام میں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیے یہ پورا جو سسٹم ہے اٹس اینٹی ڈیموکریسی. تو اگر ہم نے اس ملک میں جمہوریت لے کے آنی ہے تو اس نظام کو ختم کرنا پڑے گا, اور یہ ہمارا زرعی اصلاحات کا فوکس ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اربن لینڈ پہ. اربن لینڈ پہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت کے مافیاز کا قبضہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ کسی بھی بڑے شہر میں جا کے پوچھ لیں, مافیا جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کوئک منی میکنگ ذریعہ, مطلب زمین پہ اسپیکولیشن ہوتی ہے, خریدتے ہیں, پھر زمین کی قیمت بڑی ہوتی ہے, اس کو زیادہ ہوتی ہے. ملک ریاض کی ایگزامپل سب کے سامنے. ہاں مطلب انہوں نے تو خیر ایکسٹریم, انہوں نے تو اس کو ایک آرٹ کا درجہ دے دیا نا, لیکن تمام یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو سوسائٹیاں بناتے ہیں, جو مطلب ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے تو وہاں پہ وہ زمینیں خرید کے رکھ لیتے ہیں, وہ انسائڈرز ہوتے ہیں نا سسٹم کے. تو یہ مافیاز بنے ہوئے ہیں, ان کو ختم کرنا ضروری ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں نقصان کیا ہو رہا ہے. ایک تو نمبر ون, یہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں یہ وداؤٹ اینی پلاننگ بن رہی ہیں. دوسری یہ بن رہی ہیں ان پہ لوگ مطلب چھوٹے لوگوں سے یا غریب لوگوں سے زمینیں کم قیمت پہ خرید کے اس کو کروڑوں میں بنایا جاتا ہے اور پھر منافع کمایا جاتا ہے. جو دوسری بات ہے کہ اس کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے جو ینگ لوگ ہیں, زمین اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ اپنا گھر بنانے کا ایکچولی تصور بھی نہیں کر سکتے. پرسنلی میں جانتی ہوں کہ جو ینگ لوگ ہیں, ینگ فیملیز ہیں, ہسبینڈ وائف دونوں کام کر رہے ہیں, وہ بھی مطلب نہیں سوچ سکتے کہ وہ اپنا گھر کب بنائیں گے, کیسے بنائیں گے, بیکاز دے ول نیور ہیو دا ریسورسز. صنعت و تجارت پر برابری پارٹی پاکستان کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ ٹریڈ بیلنس کو بحال کرنے کے لیے برابری پارٹی کون سے اقدامات کرے گی؟ جہاں تک ٹریڈ بیلنس میں ڈیفیسٹ ہے, مطلب یہ کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں, اس کو تو بیلنس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نا کہ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. اگر آپ کیونکہ اپنی امپورٹ کم کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھ لیا, ابھی انہوں نے کر کے دیکھا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو انڈسٹریلائز کرنا پڑے گا, ملک کو صنعت لگانی پڑے گی. اچھا اس کے لیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سارا جو اس طرح کا سسٹم ہے انہوں نے پرائیویٹ انویسٹرز پہ چھوڑا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ انویسٹر یہ کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ پرائیویٹ انویسٹر یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کی ضرورت کیا ہے اس وقت یا ملک کو کس چیز سے فائدہ ہوگا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروفٹ کس میں ہوگا. اس کے علاوہ جب ہم ہیوی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پرائیویٹ انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی اور ریسورسز بھی نہیں ہوتے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ جب آپ انڈسٹری کوئی لگاتے ہیں تو آپ کو اس میں تھوڑا بہت رسک تو ہوتا ہے نا, مطلب یو ہیو اے رسک کہ یہ شاید نہ چلے یا اس میں کچھ نقصان ہو جائے. تو پرائیویٹ انویسٹرز کبھی بھی اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتے جہاں پہ ان کو شک ہو کہ انڈسٹری نہیں چلے گی یا ایک اسپیشل جو شعبہ جس میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے وہ اس میں ان کو نقصان ہو جائے گا. تو اسی لیے دا پرابلم اس کہ اس وقت جو سارے انڈسٹریز کے لوگ ہیں نا جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں وہ حکومت سے گارنٹی مانگتے ہیں, مطلب وہ سبسڈیز مانگتے ہیں تاکہ ان کو لاس نہ ہو, اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ حکومت کو ہوتا ہے, مطلب ریاستی خزانے کو ہوتا ہے, قومی خزانے کو ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ لوگ کریں گے از ناٹ پاسبل. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں, اور یہ بات کوئی پارٹی نہیں کرتی, کہ ریاست کو خود انڈسٹری لگانی پڑے گی, ریاست کو خود اس میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا, اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا, اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی. اس کے لیے نوجوانوں کو ٹریننگ دینی پڑے گی, اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اس کا ایک اس سے کنیکٹ کرنا پڑے گا اس کو کہ نوجوانوں کو کون سی تعلیم دی جائے جو کہ اس میں سود مند ہو.
تو یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے، ایک پلان ہے. ہیپ ہیزرڈلی آپ اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے اور بہت سے نقصانات ہوتے ہیں اور ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست خود جو ہے وہ انڈسٹری لگائے. یہ برابری پارٹی پاکستان کہتی ہے. اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے برابری پارٹی پاکستان کے پاس کیا نظام ہے؟ چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک وہ آپ کا ایجنڈا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہتر بنانا. اس پر آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہوتا ہے. مطلب جو بھی وفاقی حکومتیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارا جو فرسٹ ٹیئر ہے وہ وفاق کا ہے، سیکنڈ ٹیئر صوبے کا ہے، اور تھرڈ ٹیئر جو ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب 18th امینڈمنٹ بھی ہوئی تو انہوں نے ڈیولیوشن آف پاور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا. وہ ڈیولیوشن آف پاور وفاق سے صوبے تک تو منتقل ہو گیا، وہ بھی ابھی کہتے ہیں کہ وہ اس میں بھی کچھ ابھی کمی ہے. بہرحال لیکن صوبے سے لوکل گورنمنٹ تک منتقل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو صوبے میں جب لوگوں کے جو وہاں کے جو الیکٹیبلز ہیں یا جو بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اختیار جو ہے وہ گراس روٹ تک جائے. کیونکہ جب ہم لوکل گورنمنٹ کی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم تو یو سی لیول کی بات کرتے ہیں نا، ڈسٹرکٹ لیول کی بات کرتے ہیں. وہاں کے لوگوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. اس کے لیے آپ نے ان کو نہ صرف کہ با اختیار بنانا ہے، مطلب ان کو فیصلے کرنے کا اختیار دینا ہے، بلکہ آپ نے ان کو فائنینشلی امپاور کرنا ہے. مطلب یہ کہ ان کو وہاں سے وہ اپنے ٹیکس بھی کلیکٹ کر سکے، وہ یا اپنے ایم این ایز پر یا صوبائی حکومت پر منحصر نہ کریں کہ ان کو وہاں سے پیسے آئیں گے تو وہ اپنا کام کریں گے. یہ لوگ وہ کرنا نہیں چاہتے. پاکستان اگر ڈاکٹر صاحبہ وہ کر دیں تو اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جائیں تو ان کے یہ کرپشن کہاں سے کر سکیں گے، یہ پیسہ کہاں سے بنا سکیں گے؟ اچھا یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف کرپشن کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے کنٹرول کی. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو فیصلے کرنے کا اختیار ہے وہ ان کے ہی ہاتھ میں رہے، کیونکہ جب اور پھر یہ کہ سیاست پہ ان کی اجارہ داری رہے. کیونکہ جب یہ اختیار نیچے منتقل کر دیں گے نا تو وہاں سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ جو لوکل مسائل ہیں، گلی کے، محلے کے، تھانے کچہری کے، ایون لوکل ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس میں ڈیولیوشن آف پاور ہوگی تو وہ لوکل لوگ خود اس کو صحیح کر سکیں گے، اپنے مسئلے خود حل کر سکیں گے. تو یہ جب الیکشن ہوتے ہیں نا، جو ایم این ایز ایم پی ایس گلیوں کے مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر ان کو پالیسی کی طرف آنا پڑے گا. دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. دوسری جو بات ہے جو اس سے بھی زیادہ ہمیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو با اختیار کریں گے، لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جو الیکشنز ہوں گے وہاں سے آپ کے لیڈرز نکلیں گے، پولیٹیکل لیڈرز گراس روٹ سے نکلیں گے، جو کہ آہستہ آہستہ پھر آپ کے مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں گے اور وہ آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس بنیں گے. ان میں سے کون چاہتا ہے کہ یہ ہو؟ یہ نہیں چاہتے. تو اس لیے برابری پارٹی پاکستان یہ کہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اکنامک پاور بھی ہونی چاہیے، ان کے پاس پولیٹیکل پاور بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنے مسئلے بھی خود حل کر سکیں، اپنے فیصلے بھی خود کر سکیں. تو اب تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اپنی لانڈی بنا کے رکھا ہوا ہے نا. اگر وفاق میں مطلب اگر صوبے میں نون لیگ کی حکومت ہے تو لوکل گورنمنٹ ساری ان کے قبضے میں ہوں گی، اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ان کے ہوگی. ابھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب عمران خان آئے تھے نا پاور میں، جب 2018 میں، تو اس سے پہلے کیونکہ نون لیگ کی حکومت تھی اور وہاں پہ لوکل گورنمنٹ جو تھیں وہ ساری ان کی نون لیگ کی وہ تھیں، آپ سمجھ لیں حمایتی تھیں یا جو بھی تھیں. تو انہوں نے آ کے نا پنجاب کی پوری لوکل گورنمنٹ سسٹم معطل کر دیا. انہوں نے وہ سسٹم ہی ختم کر دیا اور اس کے بعد یہ کہتے رہے ہم الیکشن کرائیں گے. وہ نہ الیکشن کبھی آج تک ہوئے، بس اس کی صرف باتیں نہ ہونے کے چانسز ہیں. تو دے ڈونٹ وانٹ اٹ. ان میں سے کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ ڈیولیوشن آف پاور جو ہے وہ نیچے گراس روٹ تک، یونین کاؤنسل کی سطح تک آئے، کیونکہ یہ ان کے مفادات کے خلاف ہے. عام لوگوں کو برابری پارٹی پاکستان کا منشور جو ہے وہ لازمی یقینی طور پر اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ تب ہی حل ہو سکتے ہیں اگر وہ طبقاتی بنیادوں پر ہو. اگر عام لوگ اپنے طبقے کے لوگوں کو ریپریزنٹ کریں اور ان لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر بھیجیں، تب ہی ایک عام بندے کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ امیر آدمی جو ہے وہ جب بھی لیجسلیشن کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں کرے گا، وہ آپ کے لیے نہیں کرے گا. آپ لوگوں کو خود اسمبلیوں میں اپنے نمائندوں کو بھیجنا ہوگا تاکہ وہ قانون سازی آپ کے لیے کریں. تو آپ لوگوں کو برابری پارٹی پاکستان کا حصہ بننا ہوگا اور برابری پارٹی پاکستان کے منشور کو، مینیفیسٹو کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.